बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाजरीन, सामईन और हाजरीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से मुझे इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइंड्स एंड मग्स एक्सचेंज के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ, जो कि मेरे दिल से और मेरे उससे बहुत करीब हैं। मेरे अंकल हैं, इंतहाई रिस्पेक्टेबल हैं मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे चाइल्डहुड टीचर भी हैं और इन्होंने मुझे जो समझाया, जो सिखाया, वो मेरी ज़िंदगी में मुझे हमेशा बहुत काम आया। इसके अलावा ये एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। ये एक ऐसी इंस्पिरेशन थे, हमारे ख़ानदान के वाहिद पीएचडी थे, जिस वक़्त कोई और पीएचडी हमारे ख़ानदान में नहीं था, और इनको देख के मुझे दिल चाहता था कि मैं इनकी जैसी बनूँ। इनकी तरह से लोगों को पढ़ाऊँ, लोगों के लिए इस्लाह का काम करूँ, और ये मेरी ज़िंदगी में हमेशा एक इंस्पिरेशन का दर्जा रखते थे। तो आइए मिलते हैं मोहम्मद असलम खान से, और आपका तारुफ जो है, वो कहते हैं ना कि मैं नहीं करवा सकती, आप अपना तारुफ खुद करवाइए। मास्टर्स, पीएचडी इन एजुकेशन और मुख्तलिफ स्कूलों के साथ आप कनेक्शन रहे। ओवर टू यू असलम खान। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं अपना तारुफ तो क्या कराऊँ, बस छोटी सी बात है, कोई ऐसा ख़ास तारुफ नहीं है, लेकिन ये है कि एजुकेशन की फील्ड में मैंने तकरीबन 40 साल गुजारे हैं कराची में, और पिछले 40 सालों से एजुकेशन से वाबस्ता रहा हूँ, जिसमें तकरीबन मैं जब कराची आया तो मैं सिर्फ इंटर था, उस वक्त इंटर साइंस से था। उसके बाद मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, एमए इकोनॉमिक्स किया, एमफिल किया, पीएचडी किया। ये सारा मैंने कराची से ही किया, और जॉब या काम के साथ साथ पढ़ाई अपने साथ साथ चली। और किसी ने क्या खूब कहा है ना कि इंसान जब पढ़ रहा होता है तो वो पढ़ता नहीं है, लेकिन जब वो पढ़ाता है तो वो बहुत कुछ पढ़ता है। तो यही वजह थी कि चूँकि मैं बहुत पढ़ाता था, इसलिए मुझे आगे पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं हुई, बल्कि उससे मुझे बड़ी हेल्प मिली, और तजुर्बा और साथ साथ किताबी मालूमात जो है वो दोनों काम कर गए। तो ये तो मेरी एजुकेशन है। इसके अलावा बाकी मैंने तकरीबन 10 के करीब साइंस के मौजू पे, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो में बुक्स लिखी हैं। उसके अलावा मैथ्स पे भी एक सीरीज़ है मेरी छोटी, स्कूल लेवल पे। तो ये इसके साथ साथ मैं किसी ज़माने में अखबार में कंटिन्यू नवाए वक्त में एजुकेशन कॉलम पेज पर जो है वो अपना कॉलम लिखा करता था रेगुलरली, मगर अब मसरूफियत या कह लें या दूसरी एक्टिविटीज़ की वजह से अब टाइम नहीं मिल पा रहा, वरना वो तो बहुत कहते हैं। इसके अलावा एक दफ़ा मैंने एक चैनल पे भी तकरीबन 6 महीने एक शो किया है, टॉक शो, वो भी एजुकेशन पे ही था। तो ये तकरीबन थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो एजुकेशन के हवाले से मैंने की हैं। इसके अलावा कराची के जितने अच्छे स्कूल हैं, हबीब पब्लिक स्कूल में सबसे लंबा टाइम मैंने गुजारा। उसके अलावा आखान हॉस्पिटल, जो कि आखान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है, वहाँ मुझे अपनी वो चीज़ें जो मैंने पीएचडी में सीखी थी, जो हमारे एक एक्स हबीब के प्रिंसिपल थे डॉक्टर अजहर रिजवी साहब, उन्होंने सिखाई थी, क्योंकि वो अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए थे और पढ़ा के आए थे 20-25 साल। तो जब वो पढ़ाते थे हमें पीएचडी में, मैं सोचता था कि ये तो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है हमारे मुल्क में तो कम से कम। लेकिन मुझे बड़ी, मैं अपने आप को इस बात की खुश नसीबी भी समझूंगा, और मुझे खुशी भी हुई कि जब मैं आखान में गया तो वहाँ जो हमारे बॉस थे क्रिस्टी, थॉमस क्रिस्टी, अमेरिकन, वो उसने पूरा सिस्टम ही तकरीबन उसी बेस पे डेवलप किया। जो हमने मैनुअल चीज़ें सीखी थी उसने उसको कंप्यूटराइज किया। तो मुझे वहाँ
کیونکہ میں آخان یونیورسٹی میں بہت کم عرصے رہا، زیادہ ٹائم میں نے نہیں گزارا، 3-4 سال ہی وہاں گزارے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 3-4 سالوں میں نے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ وہاں کی اپروچ یہی تھی کہ ہر روز جو ہے کچھ نیا کریں۔ ہمارے یہاں تو یہی نہیں ہے، عام طور پہ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرا 40 سال کا تجربہ ہے یا 50 سال کا یا 30 سال کا، اور ایک ہی ادارے میں ان کا وہ تجربہ وہ بیان کرتے ہیں، تو ایکچوئل یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، کیونکہ آپ جب ایک ادارے میں اتنا عرصہ گزارتے ہیں، ہم تو اس کو بڑا یعنی بہت پراؤڈ سمجھتے ہیں کہ ایک ادارے میں اتنا ٹائم گزارا، لیکن ہمارے یہاں اداروں میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں نہیں ہوتی، نئی انوینشن نہیں ہوتی، اتنی چیزیں نئی کریٹ نہیں ہوتی، لہٰذا وہ 40 سال کا تجربہ بقول کسی ہمارے استاد کے، انہوں نے کہا کہ یہاں صرف 1 سال کا تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ 1 سال آپ جو کچھ کرتے ہیں باقی کے سال جتنے بھی ہیں وہ اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، کوئی انوینشن نہیں ہوتی، کوئی ایڈیشن نہیں ہوتی، کوئی سبٹریکشن نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی اہم ہے جو ہم یہاں دیکھتے ہیں، وہی کہ وہی لوگ ہیں، وہی چہرے بھی آتے رہتے ہیں بہت سی چیزوں میں، تو یہ ہمارے مائنڈ سیٹ کی بات ہے، جبکہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، لوگ موو کرتے ہیں اداروں میں، تو کم سے کم جب موو کرتے ہیں اداروں میں تو وہاں کچھ نئی چیزیں تو ان کو اس ادارے کے حساب سے سیکھنے کو مل جاتی ہیں، جو کہ ایک ہی جگہ پہ رہنے سے کوئی نئی چیزیں اتنی زیادہ آدمی سیکھتا نہیں ہے۔ تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی اپیل کی وہاں آخان میں رہ کے، اس کے بعد میں ایئر فورس میں بھی رہا تقریباً 6-7 سال، وہاں بھی ہیڈ تھا میں سیکنڈری سیکشن میں، وہاں بھی بہت اچھے طریقے سے کام ہوتا تھا، فورسز میں جو بھی ہے چیزیں، بہرحال ان کا ایجوکیشن سسٹم اور باقی دوسری چیزیں ڈسپلن وغیرہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور وہاں بھی یہ میں نے پاکستان میں نمبر 2 پہ یہ چیزیں دیکھی کہ وہاں بھی ہر سال کچھ نیا کیا جاتا تھا۔ ایئر فورس کا ہیڈ آفس تو پشاور میں ہے، لیکن جو ایجوکیشن کا ہیڈ ہے وہ ان کا اسلام آباد میں تھا، تو وہاں ہم ہر سال جاتے تھے اور وہاں مختلف قسم کی نئی چیزیں ڈیولپ کرتے تھے۔ تو یہ ایک مختصر سی بات تھی جو میں نے بتائی، مزید آپ سوال کرنا چاہیں تو میں اس کے جواب دوں گا۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھے آپ نے ایکسپلین کیا، اور میں تو خیر آپ کی جرنی کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، بچپن سے آپ کی گودوں میں کھیلی کودی اور بڑی ہوئی ہوں، اور آپ نے مجھے پڑھایا، تو میں تو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ پھر ہمارے ایک زمانے میں آپ نیبر بھی رہے، تو بہت قریب سے آپ کو دیکھا اور آپ کا جو ہے تجزیہ اور مشاہدہ کیا، تو شاید مجھ میں بھی جو لرننگ کی جو کوالٹی پیدا ہوئی نا، وہ آپ کو دیکھ کے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں شادی کے بعد بھی آپ نے اپنی تعلیم کو نہیں روکا، اور بالکل میری بھی اگزامپل ایسی ہی ہے۔ تو مجھے شاید ہم کبھی بتاتے نہیں کسی کو کہ ہمیں کس نے انسپائر کیا، لیکن جب میں آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے میں نے سوچا تو بڑی ریزمبلنس لگی آپ کی اور میری لائف میں مجھے، اور میں نے موازنہ کیا تو میں نے کہا کہ میری تو ساری انسپریشن وہی ہے، اور میں نے تو بہت سیکھا ان سے۔ جب میں نے اپنی پوئٹری آپ کو سنائی تو آپ نے مجھے بڑی اصلاح کی، بہت سارے اسٹیجز ایسے آئے جب آپ نے مجھے بہت میرا ساتھ دیا۔ تو میں چاہوں گی کہ مجھے آپ بتائیں، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ہم ایک جگہ پہ جاب کرنا کوئی بہت فخریہ بات نہیں ہے، کیونکہ اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ ہماری گروتھ رک جائے تو پھر ہمیں وہ جگہ سوئچ کر لینی چاہیے۔ تو ایسا کیوں ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے جو اداروں کو اتنا تیزی سے جو ہے اپ گریڈ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگوں کی گروتھ رک جاتی ہے، اور اچھا جو آپ کا جو پیشنیٹ ٹیچر ہوتا ہے، یا ٹیچر کے علاوہ بھی کوئی بھی اگر امپلائی ہے پیشنیٹ، وہ اپنی جگہ کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے اس کا ریزن بتائیے کہ ایسا کیوں ہے، آخر اپ گریڈیشن جو ہے وہ کیوں لیکنگ ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، سب سے بڑی جو میں نے دنیا میں بہت اور بھی کنٹریز میں گیا ہوں اور دیکھا ہے وہاں کا ایجوکیشن سسٹم بھی، اور ویسے جو سوسائٹی اور ان کے معاشرے کا جو سسٹم ہے وہ بھی، ایکچولی ہمارے یہاں جو ہے وہ سیکھنے کا عمل ہے ہی نہیں،
جب آپ سیکھنے کا عمل چھوڑ دیں گے نا تو پھر وہ معاشرہ جو ہے یا وہ سوسائٹی یا وہ ادارے جو ہے وہ ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں۔ بلکہ میں اپنے اکثر ورک شاپوں میں یا مختلف قسم کے لیکچر میں یہ بھی مثال دیتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں ٹھہر گئے تو ہم ٹھہر جائیں گے لیکن باقی چیزیں آگے بڑھ جائیں گی۔ یہ ایک تصور ہے نا کہ ایک چیز ٹھہر گئی تو باقی چیزیں آگے بڑھ گئیں۔ تو میں اس کو تھوڑا اور مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں کہ نہیں، آپ اگر ٹھہر گئے چیزیں آگے نہیں بڑھی ہیں، چیزیں تو بڑھنی تھی وہ تو بڑھی، آپ ٹھہرے نہیں، آپ پیچھے چلے گئے۔ اور اس کی پریکٹیکلی ایگزامپل ایسی ہے کہ آپ اگر کسی گاڑی میں بیٹھ کے ٹرین میں، بس میں، کار میں سفر کر رہے ہوں تو آپ آنے والی چیزوں کو اگر مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ پیچھے جاتے ہوئے نظر آئیں گی، آپ آگے جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ آپ سامنے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو وہ آگے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، بلڈنگ ہے، ہوٹل ہے، پیٹرول پمپ جو راستے پہ آ رہے ہیں وہ آپ کو ایسے لگیں گے کہ وہ پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی گہری بات ہے سمجھنے کی کہ اصل میں وہ چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہتی ہیں۔ یہ ہمارا اپنا ایک بہت لوور قسم کی تھاٹ ہے، یہ سوچ ہے۔ ایکچولی ہم رک گئے تو ہم ایکچولی پیچھے، ہم خود پیچھے گئے اور پیچھے چلے گئے، لوگ تو بہت آگے بڑھ گئے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمارے کسی بھی فیلڈ میں، صرف ایجوکیشن میں نہیں، ہر ساری فیلڈ میں یہی حال ہے کہ ٹھہراؤ ہے ایک قسم کا، اور کوئی انوویشن نہیں ہے، کوئی کریشن نہیں ہے، کوئی نئی چیز ڈیولپ کرنے کی، کوئی تبدیل کرنے کی۔ دیکھیں دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے یا یہ تھاٹ ہے کہ تبدیلی جو ہے انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ چاہتا ہے تبدیلی، لیکن سب سے بڑی ریزسٹنس بھی تبدیلی کے اگینسٹ انسانی کرتا ہے۔ یعنی وہ چاہتا تو ضرور ہے تبدیلی، لیکن وہ تبدیلی کے لیے اسٹرگل نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ اور یہی ایک شاید شیطانی حربہ ہے، یا شیطان اس کو اس طرح کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ وہ آپ کو وسوسے ڈالے گا۔ تو وہ وسوسہ جو ہے نا، ایکچولی وہ وسوسہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں۔ تو میرے حساب سے، کیونکہ ہمدرد میں نے سارا ایجوکیشن جو ہائر ایجوکیشن ہے جتنا وہ ہمدرد میں کیا اور حکیم سعید صاحب کی موجودگی میں کیا، تو اس وقت ہماری ایک تھاٹ تھی اور ایک اپروچ تھی کہ ہم ہر کانسیپٹ کو، چاہے وہ رشین ہو، امریکن ہو، برٹش ہو، جرمنی ہو یا انڈین ہو، کوئی سا بھی تھاٹ ہے یا کوئی بھی کانسیپٹ ہے، اس کو ہم اسلامک پرسپیکٹو میں ضرور دیکھتے تھے، اس سے اس کو کمپیئر کرتے تھے۔ بلکہ ہم نے ایک ریسرچ بھی کی تھی کہ جتنے مسلم سائنٹسٹ ہیں اس پہ ہم نے، حکیم صاحب نے وہاں ریسرچ کرائی تھی، اور ہزاروں کی تعداد، ہم تو یہ گنتی 4 5 8 10 جو کیمسٹری فزکس میں دیکھتے ہیں، جابر منیان اور یہ ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مسلم سائنٹسٹ بے شمار ہیں، بے حساب ہیں۔ تو خیر، کہنے کی بات یہی ہے کہ ہمارے یہاں ٹھہراؤ ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم مجموعی طور پہ انتہائی سست اور لاغر ہیں۔ دیکھیں نا، اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ ہر کوئی گورنمنٹ کی جاب کرنے کے لیے تیار ہے، ہر کوئی گورنمنٹ کی جاب کرنا چاہتا ہے، کس لیے؟ ٹھیک ہے، وہاں بینیفٹس بہت ہیں، بینیفٹس ان دا کیس آف، اب تو سیلریاں بھی بہت اچھی ہو گئی ہیں، اور پروویڈنٹ فنڈ ہے، گریجویٹی ہے، پینشن ہے، اور بھی بہت ساری مراحت ہیں۔ یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں، لیکن پرائیویٹ اداروں میں بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، مگر جو گورنمنٹ میں ہے نا، وہاں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ سے، آپ کا جو ہے چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہو رہا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کدھر کر رہے ہیں۔ آپ بس، میں ہمیشہ یہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ میں جاب اسی لیے کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ وہاں آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، نمبر 1، اور آپ کو نمبر 2 کوئی نکالے گا نہیں۔ لازمی بات ہے، جب پوچھے گا نہیں آپ کام کریں نہ کریں، نکالنا بھی نہیں آپ کو، تو یہ ایک پرماننٹ جاب بھی ہوگی اور ہیڈ حرامی بھی ہوگی۔ تو ایکچولی یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری یہاں کا اوور آل جو ہے یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم کوئی بھی چیزیں انوینٹ کرنا نہیں چاہتے، نہ نئی چیزیں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ نئی چیزیں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوگا، بہت
بہت ضروری ہے کہ اس کو بدلا جائے. اور یہی ہے کہ پرائیویٹ اداروں میں ایسا کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ وہاں یہ چیزیں بدلی ہیں. تو مین چیز یہی ہے کہ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے. میں وہی اسلامک پرسپیکٹو میں جو بات کر رہا ہوں میں اسی حساب سے میں اکثر یہ بھی ورک شاپ میں اپنے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں اگر قرآن کو اتارنا تھا تو کیا خدا کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ ایک دن میں پورا قرآن اتار دیتے یا 2 سال میں یا 5 سال میں؟ پوری وہ زندگی 40 سال سے لے کے 63 سال تک حضور کی یعنی 23 سال کی زندگی تک قرآن اترتا رہا. اور اتنا لمبا پیریڈ کیوں دیا گیا اس کی وجہ بہت ساری ہیں. میری اتنی کوئی اسلامک معلومات نہیں ہے لیکن مجھے جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے تبدیل ہوتی جا رہی تھیں وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اتار چڑھاؤ آ رہے تھے ویسے ویسے وہ وہی نازل ہوتی رہیں اور اس کے لحاظ سے ایجوکیٹ کیا جاتا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ 23 سال آپ سمجھیں قیامت تک کی نالج اس میں موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس پیریڈ کی معلومات ہے یا اس سے پہلے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے یہ سب ہے. آج آپ قرآن کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں کر تو سکتے نہیں لیکن کوشش کریں تو آپ کو بہت گہرائی والی چیزیں ملیں گی. آج سائنس جتنی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر رہا ہے یا بڑے بڑے کام کر رہا ہے یا بہت نئے کانسیپٹ لا رہا ہے آپ کو قرآن میں بہت پہلے ملیں گے. 1400 سال پہلے ان کا ذکر آ گیا اور ابھی بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی سائنسدان جیسے ہم کہتے ہیں وہ انوینٹ کریں گے اور وہ انوینٹ کر کے لائیں گے آپ کے سامنے اور وہ پہلے سے قرآن میں موجود ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ خدا کا بھی یعنی نیچر کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے کہ آج آپ جو ہیں وہ کل نہیں ہونے چاہیے. آپ اس میں اپ گریڈ ہو جائیں کچھ نئی چیزیں ایڈ ہو جانی چاہیے کہیں کچھ نیا آپ میں آ جانا چاہیے سیکھ لینا چاہیے. اور یہی اصل چیز آج ہم مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے اور جنہوں نے ان چیزوں کو بالکل اپنا لیا ہے وہ آگے بڑھ گئے ہیں. ترقی کرنے کا ریزن ان کی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جان اس طرح چھڑا لیتے ہیں. ہم امریکہ کو دیکھیں یورپ کو دیکھیں اور کنٹریز کو دیکھیں جو ترقی یافتہ ہیں ان کو ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو اسلامک کنٹریز نہیں ہیں ان کو خدا نے بس دنیا دے دی ہے آخرت نہیں دی ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ صحیح سوچتے ہوں لیکن میں ایسے نہیں دیکھ رہا ہوتا. مجھے واقعی وہاں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں امریکہ میں میں دیکھا یورپ کی کنٹری میں سوائے چند 2 چیزوں کے کہ وہاں جھوٹ نہیں ہے وہاں دھوکہ دہی نہیں ہے بےایمانی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں جرائم نہیں ہوتے سب ہوتے ہر دنیا کے ہر کونے میں ہوتے لیکن خانہ کعبہ میں نے دیکھا ہے وہاں تک لوگ چیٹنگ کر جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا وہ تو ہے دنیا میں شیطان تو ہے لیکن اوور آل جو ہے یا میکزیمم آپ یہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے. وہاں آپ کو معاشرے میں کبھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ کوئی آپ پر بھروسہ نہ کرے. وہاں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ آپ سے 100% یہ بلیو کرتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہوں گے وہ سچ کہہ رہے ہوں گے. میں کئی دفعہ یہ بات بتا بھی چکا ہوں ابھی اپنی اگزامپل نہیں دینا چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی مجھے دینا پڑا. ہم 2-3 دفعہ جو ہے کیونکہ امریکہ اور کینیڈا کی سرحدیں آپس سے بہت قریب ہیں اور جو نائگرا فال ہے اس کے پاس سے جو ہے بالکل جوائنٹ ہے وہ بیچ میں صرف مشیگن ریور ہے اور ایک سائڈ پہ کینیڈا ہے اور ایک سائڈ. تو آپ ذرا بھی جو ہے نا اگر گوگل کریں اور کچھ شارٹ کٹ مانگیں تو اکثر یہ ہوا کہ ہم غلطی سے امریکہ کی جگہ کینیڈا کی ٹریک پہ چلے گئے. تو 2-3 جگہ ایسا ہوا اور ہم وہاں پھر جب ہم چیک پوسٹ پہ پہنچے جہاں کسٹم ہوتا ہے تو ہم نے ایکسکیوز کر لیا کہ بھائی ہم غلطی سے آ گئے ہیں تو ہمیں جانا ہے. انہوں نے صرف ہم سے پوچھا اچھا یہ بات تھی آپ کون ہیں آپ سٹیزن ہیں یہ وہ جو ہم نے بولا اس پہ انہوں نے کوئی ریٹرن کوئی کچھ نہیں بولا ٹھیک ہے آپ یہاں سے ٹرن کر کے ادھر سے ادھر نکل جائیں. تو مطلب وہاں یہ تصور ہی وہ نہیں کرتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے. اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم یہاں بلیو ہی نہیں کرتے. ہم
یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی سچ کہہ رہا ہے. یہ چیز جس دن ختم ہو گئی نا تو باقی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کو بالکل. یاد ہوگا آپ نے اسلامک ہسٹری میں کیا ہے یا اسلامیات میں کیا ہے تو آپ نے بہت مطالعہ کیا ہوگا. بڑے مشہور واقعہ ہے, بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں, میں زنا بھی کرتا ہوں, چوری بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, شراب بھی پیتا ہوں, ان سب چیزوں میں کسی ایک کو مجھے بول دیں کہ میں وہ نہ کروں. انہوں نے کہا اچھا تم جھوٹ بولنا چھوڑو. نتیجہ کیا ہوا, اس نے صرف جھوٹ بولنا چھوڑا, ساری برائیاں اس کی ختم ہو گئی. تو اصل برائی کی جڑ ہی جھوٹ ہے, اور بالکل یہی اس معاشرے کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا بہت المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے. اور یہی جو ہمارے ہاں اب گریڈیشن جو ہے وہ رک گئی ہے, اس کا ریزن بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے جھوٹ بہت بولتے ہیں. بہت زیادہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہاں سے ختم کرنی ہوگی, اور یہ چیزیں جتنے عرصے میں بگڑی ہیں نا یہ دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہیں. 70 سے پہلے کا جو پیریڈ تھا وہ میں نے تو دیکھا ہے, جو بچے ہم نے تو نہیں دیکھا, وہ 70 سے پہلے کا پیریڈ اور اس کے بعد کا پیریڈ جو ہے اس میں بہت فرق ہو گیا, اور وہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ ڈکلائن کی طرف ہی جا رہا ہے, وہ نیچے ہی تھا. اب کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے, کوئی بہت بڑا انقلاب ہی آ سکتا ہے جو معاشرے میں لے آئے. تو یہی چیز ہے کہ ہمیں دیکھیں, ہمیں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کے کام فرشتوں جیسے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کا حساب رکھتے ہیں جس طرح فرشتوں کو رکھنا ہے, لیکن اپنا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے, وہ سامنے والا ٹھیک ہو جائے. جب تک آپ یہ کوشش کریں گے کہ سامنے والا ٹھیک ہو جائے, کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہوگا. حضور کو 40 سال کی عمر میں کیوں نبوت کا اعلان کیا, اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ وہ تو پیدائش سے پہلے ہی نور ہی نور اور منور ہی منور تھا, اور سب کچھ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کو 40 سال تک لوگوں کو دکھایا, ان کو دکھایا. انہوں نے اپنا کاروبار بزنس کیا, مزدوری کی, بکریاں چرائیں, مسجد کی تعمیر کی, سپاہی بننے, لڑائی جنگ میں حصہ, یعنی ہر وہ کام کیا انہوں نے جو معاشرے میں ہر شعبے میں لوگ کرتے ہیں, اور ان کا اپنا انداز دیکھا. لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کے کہنے پہ نہیں آئے. جب انہوں نے اعلان کیا نبوت کا تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. ہم کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق آئے پہلے بڑوں میں, ختیجہ عورتوں میں آئی, حضرت علی بچوں میں, تو چند لوگ ہی گنتی کے شروع میں آئے, کوئی بھی نہیں آیا. لیکن اس کے باوجود وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ اگر حضور نے یہ بات کہی ہے تو صحیح ہوگی. تو مین چیز یہی ہے کہ اپنے آپ کو بدل کے دو, اپنے آپ کو بدل دو, معاشرہ خود بدل جائے گا. جس دن ہم اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں گے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کریں گے, اس دن ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں خود بخود تبدیلی آ جائے گی. ہمارا ایک المیہ وہ بھی ہے نا, یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم خون سے خون کو صاف کرنا چاہتے ہیں, پانی سے پانی کو دھوتے ہیں. یہ تو پاسبل ہی نہیں. نفرت کا جواب نفرت سے دیتے ہیں, نفرت کبھی نفرت سے ختم ہو ہی نہیں سکتی, تو محبت سے ہی ہوگی. تو یہی چیز ہے کہ ہم اچھائی اپنی طرف سے جاری رکھیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون برائی کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, یا یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اس کو کرنے دیں, اس کو منع نہ کریں. آپ خود کر کے دکھائیں اس کو. جب آپ وہ چیز کر کے دکھائیں گے تو آبویسلی دوسرے کو بھی کبھی نہ کبھی شرمندگی ہوگی, پھر وہ بھی اس ٹریک پہ آئے گا. وہ جو اصلاح ہوگی نا وہ صحیح اصلاح ہوگی. ویسے اصلاح آپ زبانی کتنے لیکچر دیتے رہیں, کتنا کچھ کرتے رہیں, کچھ نہیں ہوتا. صحیح, بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اتنے سال آپ نے ایجوکیشن کو دیے, تعلیم کو دیے, اور سڈنلی آپ نے اپنا ایک جو ٹریک چینج کر دیا, اس کا کیا ریزن تھا؟ اور کیا کیا نیا ایکسپلور کرنا چاہتے تھے, اور آپ نے اس سے کیا ایکسپیرینس حاصل کیا, آپ کی زندگی میں کیا چینج آیا اس سے؟
دیکھیں ایکچولی تو میں شروع سے ہی جب میں ایجوکیشن میں بھی تھا تو ایک کوٹیشن ہے کہ اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ اپنا گھر بار چلاتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، لیکن اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ اپنے نسلوں کو سنبھالتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہمیشہ سے رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو آگے لے کے جانا ہے، ان کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کو پروموٹ کرنا ہے، تو آپ کے لیے بزنس ہی ایک صحیح راستہ ہے۔ نوکری سے آپ کو ایک لگا بندہ اماؤنٹ ہی ملے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اور نوکری تو پھر وہی بات ہے نا کہ نوکر ہی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھ لوں کہ میں تو شروع سے ہی ایک طرح سے بزنس کر ہی رہا تھا۔ جیسے میں نے دیکھے ہیں دنیا میں 2-3 جو بڑے برننگ بزنس ہیں، کھانے پینے کے ہوٹل وغیرہ، کپڑے، یہ 3 بڑے ہارڈ برننگ بزنس تصور کیے جاتے ہیں کہ ان میں کبھی کوئی نقصان سچ ہوتا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کوئی غلطیاں نہ کریں۔ تو یہی وجہ تھی کہ میں شروع سے میں نے فلیٹ خریدے، یہ کیا، کرائے پہ دیے، تو یہ کرائے پہ چیزیں دینا بھی ایک قسم کا بزنس ہے، اور اس سے بھی آپ کو ارننگ ہوتی ہے۔ پھر ٹیوشنیں جو جس طرح میں پڑھاتا تھا اس سے بھی کافی پیسے ارن کیے، تو یہ ایک طرح سے بزنس کا جو مائنڈ تھا وہ میرا شروع سے ہی تھا۔ اب چونکہ ایجوکیشن میں اتنی گندگی بھی ہو گئی ہے، چند ایک اچھے اسکولوں کے علاوہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی نیت یا آپ کا پازیٹیو جتنا بھی اپروچ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی معنی نہیں ہے۔ تو جتنے آپ کسی کے سامنے اپنی جان بھی دے دیں نا تو وہ کہیں گے یہ تو بس مرنے ہی والا تھا۔ تو یہی چیز ہے کہ جہاں انسان کی قدر نہ ہو وہاں تو ٹاٹا بائی بائی کر کے آدمی ایک طرف ہو جائے وہ اچھا ہے، اور اپنا کام کرے تو اس میں کم سے کم اس کا ضمیر اور اس کا دل تو مطمئن ہو۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے بہت پہلے بھی کہا کہ آپ اپنا اسکول کھول لیں، کوچنگ کیوں نہیں کھول لیا، یہ نہیں۔ میں نے کہا جس طرح سے اسکول کھولنا اور کوچنگ کھولنا ایک بزنس ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ سب چیزیں بزنس ہے، لیکن جس طرح کا بزنس کر کے یہ لوگ چلا رہے ہیں نا، میرا کم سے کم ضمیر اس قسم کا بزنس گوارا نہیں کر سکتا۔ میں کسی کے ساتھ ناانصافیاں نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہ 2 مہینے کی چھٹیاں آئیں تو ٹیچروں کو نکال دیا، پھر رکھ لیا، جتنا کم سے کم سیلری پہ رکھ لیا، اور یہ کر لیا وہ کر لیا۔ مطلب یہ چیزیں مجھے گوارا نہیں ہے، اسی لیے میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں۔ ہاں یہ جو بزنس اب میں کر رہا ہوں اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے اب گھومنے پھرنے کا بھی بہت شوق ہو گیا ہے، اور میں وہی بات ہے نا کہ آج کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ 100 کتابیں پڑھیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ 10 دن کے لیے کہیں گھومنے چلے جائیں۔ تو جتنا آپ اس کتابوں سے سیکھیں گے اس سے کئی زیادہ آپ گھومنے میں سیکھیں گے، اس لیے کہ جب آپ پریکٹیکلی لوگوں سے ملتے ہیں، وہاں کی ماحول کو دیکھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے طور طریقے دیکھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو آپ کو بہت کچھ چیزیں ارن کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو وہ ملتا ہے جو پریکٹیکل ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کتابی چیزیں پڑھی، اکثر لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کتابی چیزیں ہیں ان کا عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسا ہوتا بھی ہے ایسا، لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ کتابی چیزوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے، وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ وہ بات ہے نا کہ اچھے لوگ اور اچھی کتابیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اچھی، تو وہ حقیقت ہے کہ کتابیں بھی پڑھ کے سمجھ نہیں آتی ہیں، اس لیے وہ کتابی باتیں لگتی ہیں۔ لیکن آپ جب پریکٹیکلی خود جاتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو آپ کو لوگوں سے مل کر جو ایکسپیرینس ہوتا ہے یا جو پریکٹیکل ایک دوسرے سے نو ہاؤ ہوتی ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے، اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ان کو بھی بہت کچھ سکھاتا ہے اور آپ کو بھی سکھاتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا چیز سیکھی، کیا چیزیں نہیں سیکھی۔ اور یہی میں نے باہر کے ملکوں میں دیکھا کہ آپ سے ہر کوئی ہنس کے مسکرا کے بات کرے گا، ملے گا۔ یہاں فرینک کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں لوگ جوتے لے کے بھاگتے ہیں اور ان کو گالیاں دینے لگتے ہیں، مارنے لگتے ہیں، جبکہ وہاں ان کے پیشن ان میں اتنا ہے یا ٹیمپرامنٹ ان کا اتنا کول ہے کہ وہ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو۔ آپ ان کو بیوقوف بناتے ہیں، یہاں تک میں نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ میں موبائل لے کے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز انہوں نے ایکٹیویٹی کی کسی نے تو ان کا موبائل اڑ کے پانی میں گر گیا یا اڑ کے جو ہے زمین پہ گر کے ٹوٹ گیا، مگر وہ مائنڈ نہیں کرتے ہیں، وہ ہنس کے چلے جاتے ہیں۔
تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ لوگ آپ کو معاشرے میں کیسے سروائیو کرنا ہے، لوگوں کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ میں نے جب آرٹیکل میں نے لکھا تھا تو اس وقت جب میں لکھتا تھا اس میں ایک میں نے آرٹیکل اسلامک پیج کے لیے بھی لکھا تھا، اس میں لکھا تھا صبر، شکر اور برداشت۔ تو اس پہ میں نے جو بات کی تھی یہ وہی بات ہے کہ جس میں صبر نہیں ہے اس میں شکر تو ہے ہی نہیں، اور شکر نہیں ہے تو پھر برداشت نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی 3 پیس سوٹ میں ایم ڈی یا پی ایچ ڈی لوگ بیٹھا ہو، آپ کوئی بھی غلطی کر جائیں یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے، بیہیویئر سب کا سیم ہوتا ہے۔ رسول نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کو کسی معاشرے کا سائیکی کو سمجھنا ہے تو وہاں کا ٹریفک دیکھ لیں، بالکل صحیح کہا تھا۔ آپ ٹریفک آپ دیکھیں، آپ ڈرائیو کریں تو آپ کو لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا پتہ چل جائے گا۔ لوگ سگنل ایسے توڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اس کا مقصد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سگنل توڑا ہے۔ نہیں، یہ قانون کی خلاف ورزی تو ایک بالکل موٹی سی بات کر رہے ہیں، اصل میں یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ گزرنا کسی اور نے تھا، آپ اس کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں۔ اس کا مقصد آپ کا ارادہ قانون توڑنا نہیں ہے، آپ کا ارادہ دوسروں کا حق مارنا ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ڈرائیونگ میں دیکھتے ہوئے بھی اور چلاتے ہوئے بھی آبزرو ہوں گی، کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے یا معاشرہ جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ رانگ سائڈ کتنے ہیں آپ کوئی بھی دیکھ لیں، یو ٹرن ہو، یہ ہو وہ، ہر جگہ پہ چاہے چھوٹی سڑک ہو بڑی سڑک ہو، رانگ سائڈ پہ لوگ جا ہی رہے ہوتے ہیں، جبکہ اب پل بھی بن گئے ہیں، یو ٹرن بھی ہیں، یہ پھر بھی رانگ سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ اب اس کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رانگ سائڈ جانے کا مقصد یہ ہے کہ لاء کو توڑ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ غلط، یہ بات نہیں ہے اتنی سی۔ اس کے پیچھے گہرائی یہ بھی ہے کہ رانگ سائڈ جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے، آپ چاہتے ہی غلط، آپ جانا ہی رانگ چاہتے ہیں۔ وہ سڑک پہ آپ رانگ نہیں جاتے، آپ اپنی زندگی میں بھی ہر چیز غلط کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ کر رہے ہوں، اپنے کام کے ساتھ کر رہے ہوں، اپنے جاب کے ساتھ کر رہے ہوں۔ تو سوال ہمارا بہت پیچھے رہ گیا، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ مجھے اس ایکسپیرینس میں جو سب سے اچھی چیز ملی جو وہ یہ ہے کہ میں گھومنے پھرنے کا بہت شوقین ہوں، اور جس جگہ میں مطلب اپنا بزنس کر رہا ہوں اس میں ہمارا امپورٹ کا کام جو ہے ترکی سے ہے، تو ترکی بھی بہت خوبصورت جگہ ہے اور وہاں جانے کا اتفاق بھی ہوا ہے، اور میں کئی دفعہ گیا ہوں امریکہ جاتے ہوئے بھی، لیکن ابھی میں خود وہاں ایگزیبیشن میں بھی میں نے حصہ لیا تھا، وہاں گیا تھا، ہمارے اسٹال لگے ہوئے تھے، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لوگوں کے کلچر کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک مسلم کنٹری بھی ہے اس لیے بھی اچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کتنا ڈیولپ ہوا ہے، اس نے کتنی ترقی کی ہے، یہ دیکھ کے واقعی خوشی ہوتی ہے۔ حیرت تو نہیں ہوتی، حیرت کیا ہوگی، جو صحیح ڈائریکشن میں ہوں گے وہ ضرور ترقی کریں گے۔ صحیح صحیح، بہت زبردست۔ مجھے آج میں آج دل سے بہت خوش ہوں، اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ وہ ایک ادب اور لحاظ کا ایک جو رشتہ ہمارے بیچ میں تھا، تو کبھی اس طرح سے وہ نہیں ہو سکا کہ میں آپ سے کھل کے بات کر سکتی۔ تو آج یہ پلیٹ فارم پہ میں نے بہت ساری آپ سے باتیں سنی، سیکھی، اور بہت اچھا لگا مجھے۔ میں چاہوں گی کہ جو میرے ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی میں یہ ڈالوں گی، تو جو بھی سنیں گے ان کو کوئی ایسا میسج، سالڈ میسج آپ کی طرف سے جانا چاہیے جو ان کی لائف کے اندر چینجنگ تھا، ان کی لائف کو پروڈکٹیو بنانے کا باعث بن جائے۔ بالکل، وہ جو میں نے اپنی ساری باتیں کی ہیں تقریباً، اس میں جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی جگہ پہ اپنی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنے آپ کو چیک کرے، اپنی غلطیوں کو تلاش کرے اور اپنی جگہ پہ صحیح ہونے کی کوشش کرے۔ انسان کے پیچھے شیطان لگا ہے، وہ اس کو ورگلائے گا، بھٹکائے گا، سب کچھ کرے گا۔ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم شیطان سے مبرہ ہیں یا ہم شیطان سے بچ جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ جب نبی نہیں بچے، پیغمبر نہیں بچے، حضرت آدم نہیں بچے، ان کو جنت سے نکالا اسی شیطان نے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟
تو یہ تو ہے نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے یا ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، لیکن غلطیوں پہ ڈٹے رہنا نمبر ایک، اور غلطیوں کو ریپیٹ کرنا، یہ دو غلط چیزیں ہیں۔ اپنی غلطی کو پہلی فرصت میں تسلیم کریں، جس دن آپ نے اپنی غلطی تسلیم کی اسی دن آپ کی اصلاح ہوگی۔ جب ڈٹے رہیں گے تو غلطیاں کرتے رہیں گے۔ تو یہی میرا میسیج ہے سب کے لیے، اور اپنے لیے بھی یہی ہے کہ میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ کھویا ہے، بہت کچھ پایا بھی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو میں نے غلط کی ہیں وہ مجھے ریئلائز ہیں، وہ مجھے کھٹکتی ہیں، میں اس کے لیے توبہ بھی کرتا ہوں، اور کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ وہ ایسی چیزیں نہ ہو سکیں۔ بہت بہت ہی زبردست بہترین میسج ہے کہ واقعی غلطی کر کے ڈٹ جانا یہ جو ہے ہماری زندگی کو بہت بری طریقے سے خراب کر سکتا ہے، لیکن غلطی کو ایکسپٹ کر لینا اور اس کے اندر جو ہے سدھار لانے کی کوشش کرنا اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، یہ صرف اپنی ہی نہیں دوسروں کی زندگیوں کو بھی تبدیل کرنے کا باعث بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کی بہت تھینک فل ہوں، بہت شکر گزار ہوں، 2 دن سے میں لگی ہوئی تھی کہ آپ سے مجھے ٹائم مل جائے، اور بہت تھینک یو کہ مجھے آپ سے اتنی تفصیلی بات کرنے کا موقع ملا، اور اس کے لیے میں آپ کی بہت تھینک فل ہوں۔ اس نوٹ کے ساتھ ہی آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی بار پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ، کسی نئی پروڈکٹیو ذہنیت کے اور نظریے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔